बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बेटे थोड़ा सा ऊंचा कर दें, इसकी यहाँ पर यहाँ पर ऊपर से भी इसको भी कस देंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our respected member of Swedish Parliament and former Deputy Prime Minister of Sweden, dear brothers and sisters, and my spiritual sons and daughters, by the grace of Almighty Allah, मैं इंग्लिश में खिताब नहीं करने लगा, आप घबराएं नहीं। ऐसे 2-3 मिनट मैं इनसे बात करके फिर you will arrange some translator. This is an opportunity of great pleasure for me to be with you this evening. By the grace of Almighty Allah, I am very pleased to visit Stockholm after 24 years. A long time has passed. But I can't understand why my visit took such a long time. I have been visiting all parts of the world, but unfortunately I was not able to see you here. As our respected guest and our brother mentioned, that the pivotal point which invites our attention and concern is human values and humanism. This is the main theme of my lectures throughout my European tour this year. This tour consists of 2 months addressing in almost every country and all major capital cities of Western Europe. The subject which I am discussing everywhere continuously, which I started from England, Bradford, London and onwards, is moral excellence and spiritual advancement through humanism, through protection and promotion of human values. Content and subject of discussion has been changing everywhere, but the main theme of all of my talks has been this subject. Same would be for today. I am very sorry that we have very short span of time. As I have been informed that we have to conclude at 8:30 or 8:45. At any cost we have to leave the hall because of their booking and booking timings. So
It would have been a great prayer for me that I would have spent at least half of this time in English discourse and remaining half of the time in Urdu language. But the time is so limited that I won't be able to conclude the whole discussion and all important aspects which I want to cover in my speech or in my lecture or in my discourse. That will remain incomplete. That's why I will like to give my discourse in Urdu language, and I hope our brother Shafqat Khachana would be able to translate for our respected guests in Swedish language, and you will enjoy. I get your permission to speak in Urdu, because most of them won't be able to understand English. Yes, you can. He will translate for you, inshallah. Verbatim, word by word translation is needed for you. Don't miss anything. میں اپنی گفتگو کا آغاز، چونکہ جیسا کہ میں نے بتایا اس سال پورے یورپ کا جو میرا دورہ ہے اس کا تھیم انسان کا اخلاقی اور روحانی ترقی اور کمال، یہ میرے پورے ٹور کا تھیم ہے۔ ہر روز کانفرنسز میں، اجتماعات میں، ہر کنٹری میں موضوع مواد بدلتا رہتا ہے، اگلے سبجیکٹ پہ جاتا ہوں، مگر تھیم ایک ہی رہتا ہے۔ تو آج بھی اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی۔ سب سے پہلے مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کثیر تعداد میں جمع ہوئے، علماء کرام بھی ہیں، مشائخ اعظام ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، اور میں منہاج القرآن انٹرنیشنل سویڈن کو، خاص طور پہ اسٹاک ہوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ کانفرنس اور یہ اجتماع آرگنائز کیا، اور مجھے ایک طویل عرصے کے بعد یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے ملاقات بھی کر سکوں اور چند ضروری باتیں آپ سے کہہ سکوں۔ آپ کا ہال کا ارینجمنٹ بہت پیارا ہے، خوبصورت ہے، اجتماع بہت اچھا ہے، ڈیفینیٹلی دور دور سے آپ آئے ہوں گے، لیکن میں نے اسٹیٹ میں اردو میں بات اس لیے شروع کر دی، انیشل انگلش میں کچھ کلمات کہنے کے بعد مہمان گرامی سے اجازت لے کر، تاکہ جتنا مختصر سا ٹائم ہے میں اس تھیم کو آپ کے ساتھ بیان کر سکوں۔ میں آج کی بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک ایڈریس کیا، ٹرانسلیٹ تو نہیں کر رہے، آپ نے ایک ایڈریس کیا 1.25 لاکھ صحابہ سے، 1,25,000 صحابہ کی گیدرنگ۔ اس میں آقا علیہ السلام نے 4 باتیں کی۔ وہاں سے میں آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور وہی تھیم بن جائے گا آپ کی پوری گفتگو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الا اخبرکم بالمؤمن۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مومن یعنی ٹرو بلیور کون ہوتا ہے؟ ہو از دا ٹرو بلیور؟ مومن کون ہے؟ اب یہ سوال کر کے آقا علیہ السلام نے اس کا خود جواب دیا اور مومن کی تعریف بیان کی۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا حق یہ ہے کہ جو تصورات حضور علیہ السلام نے دیے ہیں، ہم نہ صرف انہیں بلیو کریں بلکہ انہیں پریکٹس کریں۔ ہماری سوچ اور ہمارا عمل اور ہمارا رویہ
ان تصورات پر قائم۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ مومن کون ہے، پھر ڈیفائن کیا، فرمایا مومن وہ ہے من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، اور دوسری روایت میں آقا اسلام نے فرمایا من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، فرمایا مومن اس شخص کو کہتے ہیں جو ٹرسٹ وردی ہو، ٹرسٹ وردی ہو، قابل اعتماد ہو۔ کس چیز میں؟ کہ لوگ اس پر اعتماد کریں کامل، اپنی جان کے حوالے سے بھی اور اپنے مال کے حوالے سے۔ مومن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا کردار ایسا ہو کہ لوگ سمجھیں کہ اگر ہماری جانیں اس کے سپرد ہوں تو وہ بھی محفوظ ہوں گی، اور ہمارے مال اس کے سپرد ہوں تو وہ بھی محفوظ ہوں گے، یعنی وہ لوگوں کی جانوں کا بھی محافظ ہو اور لوگوں کے مال کا بھی محافظ ہو۔ یہ مومن کی تعریف ہے۔ یہاں جو لفظ حدیث میں ہے وہ ہے من امنہ الناس۔ یہ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں، اور امام حاکم ابن حبان اور امام ابن المبارک نے روایت کی ہے، حدیث صحیح۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمانوں کی جان اور مال کا محافظ ہو، نہیں، یہ جو حجت الوداع کے خطاب کی میں بات کر رہا ہوں، فرمایا کہ جو تمام بنی نوع انسان، he is the protector of the life and the properties of every human soul indiscriminately, irrespective of their faith, creed, color and race۔ ان کا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، کون سی بولی بولتے ہیں، کلچر کیا ہے، ہر چیز سے ہٹ کر بنی نوع انسان کے ہر شخص کی جان اور مال اس کا محافظ، اور لوگ اس پر اعتماد کر سکیں۔ جسے یہ کردار حاصل ہے وہ مومن ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلم کون ہے۔ یہ تھا بلیور، اب ہے مسلم۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا من سلم الناس من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے سارے لوگوں کا جسم بھی محفوظ ہو اور ان کی عزت بھی محفوظ ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان کون ہے؟ فرمایا مسلمان وہ شخص ہے، فقط وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں سے لوگوں کی جان محفوظ ہو اور جس کی زبان سے لوگوں کی عزت محفوظ ہو۔ پھر یہاں لفظ استعمال کیا الناس، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی عزت محفوظ ہو یا مسلمانوں کی جان محفوظ ہو، نہیں، فرمایا ہر شخص اور ہر انسان کی عزت اور اس کی جان جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو۔ ہاتھ کا مطلب ہے کہ وہ انہیں جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور زبان سے محفوظ ہونے کا مطلب ہے وہ کسی کی عزت اور اس کے جذبات پر، اس کی فیلنگز کو بھی ٹارچر نہیں کر سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ یعنی اس کی نہ زندگی میں کوئی ایسپیکٹ ہے ٹارچر کرنے کا، نہ اس کے ہاتھ میں، نہ عمل میں، نہ کردار میں، نہ سیرت میں، نہ زبان میں۔ اب زبان سے جسم کو تو نقصان نہیں پہنچتا نا، کسی کی زبان سے آپ کو زخم تو نہیں ہوتا، نہ خون بہتا ہے۔ زبان سے کیسے محفوظ ہو؟ یعنی لوگوں کا دل نہ توڑے، لوگوں کے جذبات نہ توڑے، لوگوں کی عزت پر حملہ نہ کرے، لوگوں کے احساسات کو مجروح نہ کرے۔ تو جس شخص کی زبان اتنی میٹھی ہو، اس میں اتنی حلاوت ہو، اور لوگوں کے احساسات کا اسے اتنا پاس ہو، اور لوگوں کے جذبات کا اتنا احترام ہو جس شخص کو، اسے مسلم کہتے ہیں، وہ مسلمان۔ اس کا ایک لفظ بولتے ہیں مفہوم مخالف، کہ اس سے یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ جو کڑوی زبان رکھتا ہے، ہارش زبان،
جس سے لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے، ان کی عزت نفس پر حملہ ہوتا ہے، جذبات مجروح ہوتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق سچا مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمان ہونا ایک کردار ہے، فقط ٹائٹل نہیں ہے، محض ایک ٹائٹل نہیں، ایک کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے 2010 میں یہ جو فتویٰ جاری کیا تھا، یہ جو فتویٰ جو میں نے ان کو تحفہ دیا، میں نے اس میں کہا تھا کہ تمام دہشت گرد اور انتہا پسند، خواہ وہ القاعدہ کہلائیں، خواہ وہ آئیسس کہلائیں، خود کو اسلامک اسٹیٹ کا نام دیں، جو کچھ چاہیں کہیں، جو شخص انسان کے خون کو حلال سمجھتا ہے، انسان کا خون بہاتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، بلا جواز، بلا حق، جو انسان کا خون بہاتا ہے اور اس کے خون بہانے کو جائز سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں اسلام کا جھنڈا بلند کر رہا ہوں لوگوں کا خون بہا کر، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اسلام اس کی داڑھی کے سائز سے نہیں ناپا جائے گا، اس کے لباس کو دیکھ کر اسلام کو وضع نہیں کیا جائے گا، اس کی شکل و صورت پر اسلام کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اسلام کا فیصلہ اس کے طرز فکر پر، اس کے عمل پر، اس کی سیرت اور اس کے کردار پر ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے تیسرا لفظ استعمال فرمایا اب تمہیں بتاؤں کہ مجاہد کون ہوتا ہے۔ گویا ایمان کی تعریف میں فرمایا ٹرسٹ وردینس، اسلام کی تعریف میں فرمایا his behavior should be extremely peaceful, loving and caring behavior۔ تیسرا فرمایا جہاد کیا ہے، فرمایا وہ spiritual advancement of man، یہ جہاد ہے، spiritual advancement۔ فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا جو لوور سیلف ہے، اس کی جو ایول وشز ہیں، بری خواہشات اور بری شہوات اور برے جذبات، ان کے خلاف جو سٹرگل کرتا ہے اور اپنی روحانیت کو اور قلب و باطن کو امن کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھاتا ہے، وہ شخص مجاہد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں کہ مہاجر کون ہے، امیگرینٹ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، عام آسان لفظ ہے کہ پاکستان سے چلے سویڈن میں آباد ہو گئے تو یہ امیگریشن ہے، آسان ایک لفظ ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر نہیں، آقا علیہ السلام نے اس کا ایک اور معنی دیا۔ مہاجر اسے کہتے ہیں جو ایک وطن کو جہاں وہ پیدا ہوا تھا اس کو چھوڑے اور ایک اور جگہ پہ جا کے آباد ہو، اسے وطن بنائے، اقامت اختیار کرے، یہ ہجرت کا پروسیس ہے، امیگریشن ہے۔ وطن کس زمین کو کہتے ہیں؟ وطن وہ زمین ہے جس سے بندہ مانوس ہوتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں اپنے وطن میں تو اس کے گلی کوچے، اس کے شہر، اس کے بازار، اس کے گرد و نواح، ماحول سے آپ کی طبیعت انس محسوس کرتی، مانوس ہوتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں یہ دیس ہے۔ پردیس یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو مانوسیت فیل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا مہاجر وہ ہے، المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، جس شخص نے ظلم کو، جبر کو، گناہ کو، نافرمانی کو، ایسے کردار کو، منفی نیگیٹو بیہیویئر کو اپنا وطن بنا رکھا تھا، یعنی اس کی طبیعت اس طرح کے منفی کردار سے مانوس تھی، اسے کوئی بوجھ اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی لوگوں کا حق چھیننے میں، لوگوں پر ظلم کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، ڈس آنیسٹی کرنے میں، خیانت کرنے میں، بددیانتی کرنے میں، چوری چکاری کرنے میں، لوٹ مار کرنے میں، حرام خوری کرنے میں، لوگوں کو دکھ پہنچانے میں، وہ سب کچھ کرتا تھا اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا، وہ خوش راضی رہتا تھا۔ اس کی طبیعت ان مظالم کے ساتھ مانوس تھی، گویا اس نے ان ظلم اور گناہوں پر مبنی زندگی کو وطن بنا رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ظلم اور زیادتی کیے وطن کو، عادات کے وطن کو چھوڑے اور نیکیوں، بھلائیوں اور احسانات کے وطن میں آباد ہو جائے،
ایک ایسی عادت کی نئی دنیا بسا لے جس میں وہ ہر شخص کے ساتھ بھلائی کرے، ہر ایک کے ساتھ پیار کرے، ہر ایک کے ساتھ محبت کرے، ہر ایک سے مسکرا کے پیش آئے، ہر ایک پر احسان کرے، ہر دکھی کو سکھ پہنچائے، غریب کی مدد کرے، کمزور کو طاقت دے، بے عزت کو عزت دے، بھوکے کو کھانا دے، اور یہ کام کر کے اس کو فرحت نصیب ہو، یہ اس کا وطن ہے۔ فرمایا مہاجر وہ ہے کہ جو نیکیوں کو وطن بنا لے اور برائیوں کے وطن سے ہجرت کر لے۔ یہ 4 ڈیفینیشنز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی۔ یہ میں نے آپ کو حدیث بیان کی، یہ آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ بالعموم سنا ہے، اس مضمون میں یہ حدیث نہیں آتی۔ یہ اس حجۃ الوداع کے خطبہ کے علاوہ مسند احمد بن حنبل، حاکم اور صحیح ابن حبان میں حضرت فضالہ بن عبید سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے اس خطبہ کے علاوہ بھی گفتگو کی ہے، یہ اس میں سے حدیث صحیح ہے، اور اس کے اندر تو اس طرح کے مضامین تھے ہی، آقا علیہ السلام نے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد یہ پوری کتاب ہے میری، جو میں اس وقت ہے میری اپنی کتاب، اس کا نام بھی ہے اسلام آن سرونگ ہیومینٹی۔ یہ پیارا رنگ ہے گلابی، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اس طرح کے رنگ بہت پسند ہوتے ہیں، تو چونکہ انسانیت کی بات کی ہے نا، تو میں نے اس طرح ٹھنڈا آنکھوں کو بھانے والا رنگ اس کے ٹائٹل کا چوز کیا۔ اسلام آن سرونگ ہیومینٹی یہ کتاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو، آپ سے ایک صحابی نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، which of the aspects of Islam is most excellent؟ اسلام کے پہلوؤں میں سے کون سا پہلو سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے؟ اسلام کی بہت سی تعلیمات ہیں، بہت سے پہلو ہیں، مگر آقا علیہ السلام سے عرض کہ یا رسول اللہ جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ پہلو ہے وہ بتائیں کون سا ہے اسلام کا؟ رسول علیہ السلام نے فرمایا من سلم الناس من لسانہ و یدہ، سب سے اعلیٰ شکل اسلام کی یہ ہے کہ وہ شخص پوری انسانیت میں سے ہر فرد کے لیے امن کا باعث ہو، اس کے ذریعے ہر ایک کے دل کو سکون پہنچے، ہر ایک کی عزت کو حفاظت ملے اور ہر ایک کی جان کو تحفظ ہو۔ فرمایا یہ پہلو اسلام کا سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام سے ایک اور موقع پر ایک صحابی نے پوچھا ای المسلمین خیر، یا رسول اللہ مسلمانوں میں بہترین مسلمان کون ہے، سب سے اونچے درجے کا مسلمان؟ قال من سلم الناس من لسانہ و یدہ، سب سے اعلیٰ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر شخص محفوظ رہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیا معیار قائم فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہر شخص کے پھر بڑے تفصیلات ہیں۔ ایک موقع پر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر سب سے بہترین مسلمان، اور فرمایا میرے صحابہ میں سب سے بہترین صحابی اور میری امت میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ خیرکم لصاحبہ، جو اپنے ساتھی کے لیے سب سے عمدہ کردار رکھے۔ اب ساتھی میں پڑوسی بھی ہے، دوست بھی ہے، کلیگ بھی ہے۔ فرمایا جو سب سے عمدہ کردار، محبت اور شفقت بھرا کردار رکھتا ہے اپنے کمپینین اور اپنے ساتھی کے لیے، فرمایا وہ سب سے عمدہ مسلمان ہے۔ اور فرمایا وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، اور سب سے بہترین پڑوسی اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جس سے اس کے پڑوسی خوش ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہر ایک موقع پر جب حضور علیہ السلام نے اسلام کی بات کی ہے تو سارے اس کردار کی بات کی ہے جس کردار میں محبت ہے، شفقت ہے، الفت ہے، رحمت ہے اور دوسروں کی مدد و نصرت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسی طرح عمر میں لوگ بڑے ہوتے ہیں، عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، فرمایا وہ شخص میری امت میں سے ہی نہیں ہے، he doesn't belong to my community۔ کون؟ جو چھوٹوں پر شفقت اور محبت کرنا نہیں جانتا،
اور عمر سے بڑوں کی عزت اور تعظیم کرنا نہیں کہا. تو اسلام از اباؤٹ لو اینڈ اسلام از اباؤٹ رسپیکٹ. فرمایا جو رسپیکٹ نہیں کرتا بڑوں کی اور چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، عام بات نہیں کی، فرمایا وہ میری امت سے ہی نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں آپ کو ایسے چند نمونے دے رہا ہوں جو مختلف طبقات ہوتے ہیں انسانی سوسائٹی کے، ان کے لیے. پھر تھیم ایک ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم. فرمایا تم میں سے بہترین ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہے، اور تم میں سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اپنی سوسائٹی میں عورتوں اور لیڈیز کے ساتھ سب سے عمدہ اخلاق اور بہیویئر رکھتا ہے، جس کا کردار، جس کا رویہ خواتین سے بہتر ہے. فرمایا وہ بہتر مسلمان ہے. تو ایمان کا پیمانہ بھی خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یعنی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ، مسلم نان مسلم، ہر طبقہ انسانیت کے ساتھ رویے کو پیمانہ بنایا ہے کہ اس کے رویے کیسے ہیں، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کی ڈیلنگ کیسی ہے. حتیٰ کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، کسی سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے جانا جائے کہ یہ شخص بڑا نیک ہے، محسن ہے، بڑا نیک ہے؟ آپ نے بڑا عمدہ جواب دیا. فرمایا جہاں بھی رہتا ہے اس کا کوئی تو دائیں بائیں آگے پیچھے پڑوسی ہوگا نا. فرمایا جس کے پڑوسی کہیں کہ یہ نیک ہے وہی نیک ہے. متا اکون محسنا، میں محسن اور نیک کب بنوں گا، کب کہلاؤں گا؟ قال اذا قال جیرانک انت محسن فانت محسن، جب تیرے پڑوسی کہیں کہ یہ عمدہ آدمی ہے، بھلائی کرنے والا ہے، تب تو عمدہ اور نیک آدمی ہے. اور اگر وَإِذَا قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ، اگر پڑوسی کہے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے تو اچھا آدمی نہیں ہے. بلا 5 مرتبہ کی بجائے 50 مرتبہ روز مسجد میں جاتا پھر، ہر سال حج کر کے آئے، ہر سال عمرہ کرے، نیکیاں عبادات کرے، تسبیح کرے، جیسے چاہے لباس پہن لے، مگر جن کے ساتھ اس کا برتاؤ انٹریکشن رہتا ہے سوشلی، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ خوشبو ہو تو ہر شخص خوشبو کو خوشبو کہے گا، بدبو کوئی نہیں کہے گا. اگر اس کے کردار میں خیر ہے، محبت ہے، شفقت ہے، بھلائی ہے دوسروں کے لیے، تو اس کے کردار کی یہ خوشبو آئے گی. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، ایک حدیث ہے بڑا خوبصورت مضمون ہے، آپ سے حج کی فضیلت پوچھی گئی، حج کی. آپ نے فرمایا الحج المبرور، اگر حج اللہ قبول کر لے تو ایک نیک عمل ہے، اس کی جزا جنت ہے، مگر یہ نیک کردار نہیں بنتا. آپ میری بات کو سمجھیں، حج فرمایا ایک نیک عمل ہے، اور ایک نیک عمل وہ انسان کا کردار نہیں بنتا. نماز ایک نیک عمل ہے، اس کی جزا جنت ہے، مگر وہ سارا کردار نہیں بنتا. روزہ ایک نیک عمل ہے، جزا جنت ہے، مگر وہ سارا کردار نہیں بنتا. تسبیح کرنا، استغفار، اللہ اللہ کرنا، درود پاک پڑھنا، یہ سب نیک اعمال ہیں. چیریٹی، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ نیک عمل ہے، نیک عمل کی جزا جنت ہے، مگر یہ سارا کردار نہیں بنتا. فرمایا حج ایک نیک عمل ہے، اس کی جزا جنت ہے. تو آقا علیہ السلام سے پوچھا، صحابی نے، پوچھنے والے نے، قال وما برہ، یا رسول اللہ یہ تو نیک عمل ہو گیا، مگر عمل کرنے والے کے پورے کردار کو نیک کب کہیں گے؟ ایز اے ہول یہ کب کہیں گے کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، بڑا عمدہ آدمی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بھلا آدمی ہے، یہ ٹائٹل کب مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں سن لو، اطعام الطعام و طیب الکلام،
جو بھوکوں کو کھانا کھلائے اور ہر ایک سے میٹھی طریقے سے بات کرے، وہ شخص عمدہ آدمی ہے، اس کا کردار نیک ہے۔ تو فرمایا ایک ایک نیک عمل پورے کردار کا، انسانی کردار کا ٹائٹل نہیں بنتا، اس کی جزا جنت ہوگی، گناہوں کی بخشش ہوگی۔ مگر آپ چاہیں کہ پورا کردار نیک کہلائے تو فرمایا وہ ایسی چیز ہے جو اس کی زندگی میں اول تا آخر سرایت کر جائے، جسے ہر وقت فکر رہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، جسے فکر رہے کہ کمزور کو طاقت دینی ہے، جسے فکر رہے کہ لوگ جسے حقیر جانتے ہیں اسے عزت دینی ہے، اسے فکر رہے کہ جو محروم ہیں ان کے حق دلانے ہیں، اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور جس سے بات کرنی ہے میٹھی زبان سے بات کرنی ہے، عمدہ بات کرنی ہے، تاکہ آپ اس کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم دل کی ڈھارس ہی بتا دیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 چیزیں ہوں اس کے کردار کو نیک کردار کہتے ہیں۔ ثلاث من کن فیہ اصاب البر، 3 چیزیں جس میں پائی جائیں اس کی پوری زندگی، پوری سیرت، پورا کردار اگر ان 3 چیزوں پر استوار ہو جائے تو کہیں گے کہ یہ نیکی اور بھلائی والا انسان ہے۔ ایک سخاوت النفس والصبر علی الاذى وطیب الکلام، فرمایا ایک اس کی طبیعت میں سخاوت ہو۔ طبیعت میں سخاوت کا مطلب یہ ہے، اور طبیعت کی سخاوت یہ ہے کہ پیسے اور مال آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سخی ہو سکتے ہیں۔ یہ سخاوت مال کی نہیں، یہ سخاوت نفس کی ہے۔ یہ مال و دولت کی سخاوت کی بات نہیں ہو رہی، یہ طبیعت کی سخاوت کی بات ہو رہی ہے۔ آدمی مال و دولت کے اعتبار سے محض غریب اور فقیر ہو، مگر فقیر ہو کر بھی بڑا امیر ہو سکتا ہے اگر اس کی طبیعت میں سخاوت ہے۔ اور طبیعت میں سخاوت کیا ہے کہ مال تو نہیں دے سکتا، اس کے پاس خود بھی کھانے کو کچھ نہیں، مگر معاف کر سکتا ہے۔ مال نہیں دے سکتا مگر معاف، کسی نے زیادتی کی اس نے معاف کر دیا، کسی نے گالی دی معاف کر دیا، کسی نے عزت نہیں کی معاف کر دیا، کسی نے اس کی ذات پر ظلم کیا معاف کر دیا، ذاتی بات کر رہا ہوں، ذات کے لیے، اس کے لیے، کسی نے اس کے دل کو رنجیدہ کیا معاف کر دیا، انتقام نہیں لیا۔ جو شخص دل سے معاف کر دے وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرفت نہ کرے، معاوضہ نہ کرے، چڑ چڑ نہ کرے اور کڑ کڑ نہ کرے، جس کا دل اتنا وسیع ہو جائے وہ سخی ہے۔ فرمایا وہ کریم النفس ہے۔ فرمایا جس کو طبیعت کی یہ سخاوت ملے، اور پھر والصبر علی الاذى، اگر تکلیف کے لمحات آئیں تو پیشنس ہو، اس میں صبر ہو، پیشنس، صبر کرے، اور جس سے بھی کلام کرے طیب الکلام، بڑی میٹھی زبان میں عمدہ کلام کرے۔ فرمایا جس شخص کو 3 چیزیں نصیب ہو جائیں سمجھے اللہ نے اسے نیکی کی روح عطا کر دی، نیکی کی روح عطا کر دی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر دین کا تصور استوار ہوتا ہے، دین کا اصل تصور استوار ہوتا ہے۔ اور اگر یہ خوبی ہم نے پیدا نہیں ہوئی، بسم اللہ، یہ خوبی ہم میں پیدا نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے ہم نے نیکی کی روح کو نہ تو سمجھا ہے اور نہ اس نیکی کو پایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہاں منہاج القرآن کی ایک لائبریری بھی بنا لیں، تو میری ذخیر کتب بھی ہیں، 14 والیومز میں ایک کتاب بھی ہے، اور ابھی آنے والی 25 والیوم میں ایک کتاب بھی ہے، 15 والیوم میں بھی حدیث کی کتابیں ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی یہ اس طرح، یہ سب میری اپنی کتابیں ہیں۔ یہ 40 41 حدیث ایک سبجیکٹ پر، تو سینکڑوں کی تعدادوں میں اس طرح کی بھی ہیں، 550 کتبیں پبلش۔ یہ لوگوں کی سٹڈی کے لیے
مطالعہ کے لیے یہ چیزیں ملنی چاہیے. یہ دین کی وہ تعلیم ہے جو مدت ہوئی، جو مراکز مساجد میں بالعموم الا ماشاء اللہ وہ دی جانی چھوٹ گئی، اور لوگوں کو یہ کنسیپٹ نہیں رہا. لوگوں نے دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے کہ یہ صرف عبادات کا دین ہے، اور بعضوں نے عبادات سے بھی ہٹ کر صرف رسم و رواج کا دین بنا دیا. یہ دین وہ ہے کہ جو ایک خاص انسانیت کی بھلائی کی روح پر قائم ہے، انسانیت کے ساتھ بھلائی کی روح پر قائم ہے. اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سے کہ چیریٹی دیا کرو، صدقہ دو، صدقہ اور خیرات دو. جب چیریٹی کی بات کی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میرے پاس تو مال و دولت پیسہ نہیں، میں صدقہ کہاں سے دوں؟ میں تو خود حقدار ہوں صدقے کا، تو میں دوں کہاں سے؟ اس کے سوال کے جواب میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرمایا کہ تم نے صرف یہ سمجھا کہ پیسہ اگر ہو پاس تو وہ خرچ کرنا اسی عمل کو صدقہ کہتے ہیں. نہیں، فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقۃ، فرمایا بندے تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو تو اپنے بھائی سے مسکرا کر مل پڑے، یہ بھی صدقہ ہے. چہرے پر مسکراہٹ لانا اور مسکرا کے ملاقات کرنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اس میں کیا جاتا ہے بولیے؟ ویسٹرن ورلڈ میں یہاں گزرتے چلتے آپ واک کریں گزریں، ان کے ہاں یہ اچھی ویلیوز ہیں، عادت ہے. میں چونکہ ہیومنزم کی بات کر رہا ہوں، ہیومن ویلیوز کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ دیکھیں گے وہ چہرے پہ جب جائیں گے آپ کو اسمائل دیں گے. یہ اسمائل سب سے زیادہ دینے کا حق مسلمان کا ہے. جو شخص ملے پہچانے یا نہ پہچانے، جس سے آنکھیں چار ہو جائیں اور آمنے سامنے ہو جائیں، جو بندہ مسکرا کے نہیں گزرتا اس کی طرف دیکھ کے تک کہ مسکراتا نہیں، وہ کنجوس ہے اپنی طبیعت میں. اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بخیل ہے. اور جو صرف کسی کو مسکرا کے تک لیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سخی ہے. اس کا مسکرانا، تبسم سے دیکھنا یہ صدقہ. دیکھیے نا، اسلام سارا کا سارا پوری کی پوری زندگی کا جو طرز عمل ہے، طرز فکر ہے، بیہیویئر ہے، برتاؤ ہے، انٹریکشن ہے، اس کو بدلنے کا نام ہے. پھر فرمایا وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ. اگر آپ کسی کو نیکی بھلائی کی بات کر دیں، سمجھائیں، اور برائی سے اس کو روکیں، حکمت کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں. جو ہی ڈانٹ ڈپٹ شامل کر دی وہ تبلیغ نیکی نہیں رہی، وہ تکلیف بن گئی. ڈانٹ ڈپٹ میں تبلیغ نہیں رہتی، وہ تو تکلیف دے رہے ہیں، آپ اس کی جذبات مجروح کر رہے ہیں. گناہگار کو یہ کہنا کہ تو گناہگار ہے، آپ نے پرہیزگاری کو تباہ کر دیا، اس کا دل توڑ دیا. آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایسے جوان بھی آتے جو بعض اوقات گناہ کی اجازت مانگتے، گناہ کی. اب چونکہ وقت تھوڑا ہے میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. ایک قریشی جوان آیا، اس نے گناہ کی اجازت مانگی. آپ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ کیا بات کرنے آیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہا اچھا بیٹے ادھر ہٹ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. اس کو قریب بٹھایا، حدیث پاک صحیح بخاری میں آتا، اتنا قریب بٹھایا کہ اس کے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنے سے ٹچ کرنے لگے. صحابہ کرام کو رشک آ گیا کہ آیا تھا یہ جوان گناہ کی اجازت مانگنے، اور شفقت تاجدار کائنات کی دیکھو کہ اس کے گھٹنوں سے ملا ہے. اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس سے پیار کی اس طرح باتیں کی، نصیحت بری اس طرح نصیحت کی باتیں کی کہ جب وہ اٹھا، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہم نے اس کے بڑھاپے تک دیکھا اس شخص کی زندگی میں کوئی نافرمانی گناہ نہیں آیا. ایک لمحے کی شفقت نے اس کی پوری زندگی کی کایا پلٹ.
صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، ایک عربی آتا ہے دیہات کا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بتائیں اسلام میں کیا تعلیم ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، حضور علیہ السلام نے اسے تعلیم بتا دی۔ جب وہ اٹھا تو اس کو پریشر تھا، وہ واش روم جانا چاہتا تھا، نوبارد تھا، اس کو جگہ معلوم نہیں تھی اور اس کو آداب بھی معلوم نہیں تھے کہ مسجد کے اندر بھی پیشاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ اٹھا حضور علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے۔ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ نہیں سن کر؟ جی بولیے، یہ سنائی کسی نے یہ بات؟ سب صحابہ کے سامنے، آقا علیہ السلام کے سامنے اس نے پیشاب کیا مسجد نبوی کے صحن میں۔ صحابہ کرام اٹھے دوڑ کے اس کو روکنے کے لیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اس کی طرف کوئی نہ بڑھے، وہ پیشاب کر رہا ہے، تم بڑھو گے وہ گھبرا کے اس کا پیشاب رک جائے گا، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، شرمندہ بھی ہوگا اور اس کی تکلیف ہو جائے گی، اس کو بیٹھے رہو، اس کو فارغ ہو لینا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو صحابہ کرام تک رہے تھے کہ آقا علیہ السلام ابھی اس کو کوئی حکم فرمائیں گے، کہیں گے بھی یہ ناجائز کیا ہے، اللہ کے گھر میں ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہ کرو، وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ اٹھو، ایک ڈول پانی کا بھر کے لاؤ اور اس کے سامنے اس جگہ بہا دو جہاں اس نے پیشاب کیا۔ جب بہا دو گے وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ جگہ مناسب نہیں تھی، آئندہ نہیں کرے گا۔ بس آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہیں تنگی پیدا کرنے والا نہیں بنایا، آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا۔ تم زحمت دینے والے نہیں بنائے گئے، میں نے تربیت کی ہے کہ رحمت دینے والے ہیں۔ تو اسلام زحمت کا نام نہیں ہے، اسلام رحمت کا نام ہے۔ اسلام کردار کے اندر رحمت، شفقت، محبت پیدا کرتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا، اپنا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب قرآن تو مسلمانوں کی کتاب ہے نا، نان مسلم کے لیے تو کتاب نہیں، مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتری، اللہ رب العزت نے اتاری، جبرائیل امین لے کے آئے۔ اس کتاب میں اللہ پاک نے سب سے پہلی مرتبہ اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، میں کون ہوں۔ تو یہ بھی فرما سکتا تھا کہ رب المسلمین، سارے مسلمانوں کا رب ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو محدود نہیں کیا، محدود نہیں کیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے انسانوں کا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے، سب حیوانوں کا رب ہے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے کا رب۔ وہ اس نے اپنی ربوبیت کو عام کیا، ہم سکیڑتے ہیں، اس نے وسیع کیا، ہم سکیڑتے ہیں۔ آقا علیہ السلام گزرے مسجد میں، ایک صحابی دعا کر رہا تھا نماز کے بعد، آپ قریب سے گزرے، تھوڑی سی آواز اونچی تھی، آپ نے سن لی اس کی آواز، وہ دعا کر رہا تھا اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ یہ بڑی توجہ سے بات کو سنیں، میں سوچیں بدل رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ تالے کھلے اور سوچیں بدلیں اور اس میں وسعت آئے اور ہمیں اصل روح دین کی معلوم ہو سکے، پھر ہم اسے زندگی میں اتاریں اور تبدیلی لائیں۔ آقا علیہ السلام نے وہ کہہ رہا تھا اے اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ آقا علیہ السلام نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے پیار سے اس طرح تب کیسے دی اور اسے کہا، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی رحمت وسیع ہے، تنگ محدود کیوں کرتے ہو؟ اس کی سمجھ میں نہیں آئی، فرمایا وہ وسیع رحمت والا ہے، محدود کیوں کرتے ہو؟ اس نے دیکھا کہ مجھے حضور علیہ السلام سمجھائیں گے کہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، فرمایا ایسا نہ کہو کہ مجھ پہ رحم کر، کہو ہم پر رحم فرما، باقی جو لوگ دعا میں شریک نہیں ہیں ان کو شریک کر لو اللہ کی رحمت میں۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں بھی کر رہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں، جو اللہ سے مانگ نہیں رہے، تو اللہ کو دینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو مانگ رہا ہے تو نہ مانگنے والوں کو بھی شریک کر لے،
اور یوں نہ کہ مجھ پہ رحم کر، بلکہ کہ مولا ہم سب پہ رحم فرما۔ جب سب کے لیے رحمت مانگو گے تو تمہاری رحمت کم نہیں ہوگی، تمہیں بھی ملے گی اور اوروں کو بھی ملے گی، اور جتنوں کے لیے مانگو گے سب کا اجر بھی تمہیں ملے گا۔ یہ اسی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کہتے ہیں نا۔ بعض اوقات آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں، اکیلی گھر میں مصلی پر، خاتون ہیں، آپ ہیں، مرد ہیں، تو اکیلے پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، میں کر کے نہ عبادت کرنے کا ذکر کر اے بندے، اور میں کر کے نہ مدد مانگنے کا ذکر کر، اور میں کر کے نہ رحمت مانگنے کا ذکر کر۔ اللہ پاک نے میں کو مٹا دیا ہے اور فرمایا میں کو ہم میں گم کر دو، اپنی میں کو بولیے ہم میں گم کر دو، اجتماعیت میں گم کر دو۔ فرمایا اے بندے اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہے نا تو تب بھی یوں نہ کہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تیری، کہ ہم عبادت کرتے ہیں، کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی شریک کر۔ جب اس کی بخشش اترنی ہے تو جنہوں نے بخشش نہیں مانگی وہ تو مانگ، ممکن ہے تیرے مانگنے سے اللہ ان کو بھی عطا کر دے، کیونکہ وہ تو دینے کو تیار ہے، وہ تو دینے کو، وہ رزق صرف مسلمانوں کو تو نہیں دیتا، وہ نان مسلمز کو بھی دیتا ہے، وہ کتے اور بلیوں کو بھی دیتا ہے، وہ حیوانوں اور انسانوں کو بھی دیتا ہے، چرند پرند کو بھی دیتا ہے، وہ تو ساری کائنات کا رب ہے۔ اس نے تو اپنے آپ کو محدود نہیں بنایا، ہم ہیں جو محدود بناتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو چونکہ اس کی رحمت میں وسعت ہے، وہ شخص اللہ کے بہت قریب ہوگا جس کی طبیعت میں اس کی رحمت کے مطابق وسعت ہوتی چلی جائے، جو اپنی طبیعت میں جتنی وسعت پیدا کرتا چلا جائے گا اور فراخ دلی پیدا کرتا چلا جائے گا، اللہ کے اتنے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جو طبیعت میں جتنا تنگ ہوگا اتنا اللہ سے دور ہوگا۔ تو فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد اگلی تعارف کروا رہا ہے، 3 جملے بولے ہیں اپنے تعارف میں۔ دوسرے جملے میں فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ دوسرے جملے میں رحمت کا ذکر کیا، عذاب بھی ہے، جہنم بھی ہے، گرفت بھی ہے، مواخذہ بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، مگر نہیں، پہلے پرورش کا ذکر کیا، سارے جہان کی پرورش کرتا ہے، پھر رحمت کا ذکر کیا، بخشش کرتا ہے، رحمت سے نوازتا ہے۔ تیسرے جملے میں جا کے کہا مالک یوم الدین، اور مالک یوم الدین، دیکھیے راز، کتنے راز سے پیار کی بات کی۔ یہ نہیں کہا کہ رحمت فرماتا ہے اور یہ نہیں کہا کہ نافرمانوں کو عذاب دیتا ہے، نہیں، وہاں فرمایا یوم جزا کا مالک ہے، وہاں بھی سزا کو چھپا دیا اور جزا کا لفظ استعمال کر دیا۔ آپ دیکھیے ذرا، سزا پہ پردہ ڈال دیا، لفظ سزا پہ پردہ ڈال دیا، فرمایا یوم جزا کا مالک ہے، جو نیکی کرے گا اجر مل جائے گا، جو گناہ کرے گا سزا پائے گا، مگر پردے کے ساتھ مالک یوم الدین کا۔ یہ اس نے اپنا تعارف کروایا، اور یہ جو اللہ رب العزت اپنی الوہیت کا تعارف کرواتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری صفات کا عکس پیدا کرو تم اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں عکس پیدا کرو، ریفلیکشن ہونا چاہیے ان صفات کا۔ اب اس رحمت کا میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بڑی گناہگار تھی، بہت گناہگار عورت تھی، اس کے پلے میں کوئی نیکی نہیں تھی، نہیں، مرد تھا، مرد، وہ میں عورت کی حدیث بعد میں بتاتا ہوں۔ ایک مرد تھا، بڑا گناہگار تھا، اس کے پلے میں کوئی نیکی نہیں تھی، پوری زندگی گناہوں سے بھری۔ وہ شخص سفر پہ جا رہا تھا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو پیاس لگی، یہ کنویں سے پانی پیا، جب چلنے لگا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک کتا پیاسا پڑا ہوا ہے وہاں بیٹھا، اس کی زبان باہر آئی ہوئی ہے کتے کی، اور دیکھا کہ عنقریب مرنے والا، اتنا پیاسا ہے
کہ اس کو پانی کی کوئی سبیل نہیں اور مرنے کے قریب ہے. وہ رک گیا, پلٹ کے آیا, اس نے کنویں سے پھر پانی نکالا اور اپنے ہاتھوں سے کتے کو پلایا. کتے کی جان میں جان آ گئی, زندگی بچ گئی, چلا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جب مرا اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے ایک کتے کی جان بچانے کے لیے. اس کی بخشش فرما, ایک کتے کی جان بچانے کے. چونکہ اس کا دل اتنا درد مند ہے کہ اسے کتے کی موت بھی گوارا نہیں, کتے کا پیاسا مر جانا بھی گوارا نہیں. اس کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ اس شخص کا دل دیکھو جسے کتے کا پیاسا مر جانا بھی گوارا نہیں, میں اس کو کیسے دوزخ میں ڈال دوں. اس کی رحمت ہے. بخشش کے لیے پنجابی میں کہتے ہیں رحمت حق بہانہ می جوید, بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے, خزانہ تلاش نہیں کرتی اعمال کا کہ کتنا بڑا خزانہ نیک اعمال کا لے کے آیا ہے. نہیں, ایک بہانہ بھی مل جائے بخشش کا کوئی کہ اس ملائکہ کو بتا سکے بھائی اس وجہ سے معاف کر رہا تو بخش دیتا. پھر بندے کو اس کا وفادار ہونا چاہیے. پھر دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری میں, وہ خاتون, وہ بھی بنی اسرائیل کی اور بڑی نیک خاتون تھی, ساری زندگی نیکیاں نیک اعمال کیے. اس کی ایک بلی تھی, کسی وجہ سے اس بلی پہ غصہ آ گیا, اس نے بلی کو باندھ دیا رسی سے, 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا, کچھ نہیں دیا کھانے پینے کو, بلی مر گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ خاتون کی ڈیتھ ہوئی وہ ایک بلی کی جان لینے کے باعث, ظلم کے باعث اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی اور جہنم میں جا دی. یہ ایٹیچیوڈ ہے, یہ سوچ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتوں اور بلیوں کے ساتھ بھلائی کرنے پہ بھی اجر اور جزا اور سزا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں تھا نا, ٹریڈیشنل سوچ تھی. کتوں اور بلیوں کے ساتھ بھلائی پر بھی جزا اور سزا ہوتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی رگ و ریشے میں, رگوں میں خون دوڑتا ہے اس کے ساتھ ہر عمل کی جزا اور سزا. تو بتا یہ رہا تھا حضور علیہ السلام کا فرمانا کہ تو کسی کی بھلائی تو نصیحت کر, اس کو بھلائی کی راہ پہ لگا دے, برائی سے روک دے, یہ بھی صدقہ ہے. پھر فرمایا وہ ارشاد کر رجل فی ارض الدلال لک صدقۃ. ایک شخص گم ہو گیا, راستہ بھول گیا, اور تم وہاں کھڑے ہو جاؤ, بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ بتا دو, یہ بھی صدقہ ہے, چیریٹی. میں نے خود ویسٹرن ورلڈ میں ساری زندگی دیکھا ہے اور اپنے حالات کو بھی پاکستان میں اور اپنے حالات کو بھی دیکھا. کوئی کسی سے راستہ پوچھ نہیں سکتا, پوچھے گا تو سنے گا ہی کوئی نہیں. ہماری سوسائٹی ہے کتنی بدقسمت. کوئی گاڑی نہیں روکے گا, کوئی راستہ پوچھنے والا پوچھے گا ہی کوئی پوچھے کوئی بتائے گا نہیں. ہر کسی کو اپنی جلدی ہے, میں اپنے کام جاؤں, میں اپنے رستے دسنا اتنے کھڑا ہو میرا کام رہ جائے گا. اور ویسٹرن ورلڈ میں نے ساری زندگی میں نے جائزہ لیا ہے, کوئی راستہ پوچھ رہے لوگ اپنا سفر چھوڑ دیتے ہیں اور کھڑے ہو کے اس کو راستہ بتاتے رہتے ہیں, بعض کا چل کے آگے تک پہنچا رہے ہیں. یہ ہیومن ویلیوز ہیں, یہ ہیومن ویلیوز آقا علیہ السلام نے دی ہیں اور یہ پوری انسانیت میں ٹرانسفر ہوئی. فرمایا بھولے مسافر کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے. پھر فرمایا وہ بصروں کا للرجل الردیء, یہ بصر لک صدقۃ. اگر کوئی شخص نابینا ہے اس کو نابینے کو راستہ چلا دے, یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے. وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ. رستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے, کانٹا پڑا ہے, ہڈی پڑی ہے جو کسی کے پاؤں کو چبھ جائے گی, فرمایا اس کو رستے سے ہٹا دینا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, یہ بھی صدقہ خیرات اور عبادت ہے. اور پانی کی بات بھی کی تھی انہوں نے, پانی کی بات, واٹر. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِفْرَاغُكَ, کا یہ بتانا چاہتا ہوں دس از اسلام. وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. جہاں پانی کی قلت ہو
اپنے ڈول سے یا اپنے طریق سے آنے سے اپنے بھائی کو پانی ڈال دینا، اس کو اس کے پانی جس کے پاس نہیں ہے پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ خیرات اور عبادت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل اتنا آسان کر دیا کہ صدقہ اور عبادت کیا ہے، یعنی جو ٹریڈیشنل سوچ سے حضور علیہ السلام نے نکال دیا اور انسانیت کی سوچ کے ساتھ بھر دیا انسان کے طرز عمل۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روایت کرتے ہیں ایک اور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، چیریٹی اور صدقہ وہ نہیں کہ جو تم سال کے بعد دو، کبھی کبھی دو، مواقع آئیں تو دو، صدقہ نہیں ہے۔ فرمایا ہر روز جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ہر اس دن صدقہ کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ تمہاری زندگی کا کوئی دن صدقہ اور خیرات سے خالی نہ رہے۔ اب بڑی دلچسپ بات، جب صحابہ کرام نے سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ این لنا من این لنا صدقۃ نتصدق بہا، آپ نے فرمایا ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر روز صدقہ کرو، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں اور غربت ہے، وسائل نہیں، ہم ہر روز صدقہ کہاں سے کریں، صدقہ کہاں سے چیریٹی کریں، کہاں سے خیرات کریں؟ آپ نے فرمایا بڑا عظیم جملہ، فرمایا ان ابواب الخیر لکثیرۃ، تم نے کیا سمجھا ہے کہ صدقہ خیرات اور عبادت صرف چند رسوم رواج اور عبادات اور مخصوص اعمال کا نام ہے؟ فرمایا نہیں، خیر اور نیکی کے دروازے بے شمار ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل، ایک اللہ کا ذکر اذکار تسبیح و تحلیل کرنا، ایک یہ عبادت ہے، ایک یہ عبادت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کسی کو بھلائی کا راہ بتانا اور برائی سے روکنا حکمت کے ساتھ، یہ بھی عبادت ہے، صدقہ ہے۔ فرمایا وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستے سے اذیت کو دور کر دے اور چلنے والوں کو سہولت فراہم کر دے، فرمایا یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، فرمایا کسی کو ہیئرنگ ایڈ دے دے، سن نہیں سکتا، اس کے سننے میں مددگار بن جا۔ اب آج کی زمانے میں ہیئرنگ ایڈ کہہ دیں گے، کوئی ایسے طریقے سے اس کو سنائی دے جائے، فرمایا یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ وَتَهْدِي الْأَعْمَىٰ، اور نابینا ہے اس کو تم دکھا دو، یا وہ جیسے سٹک لے کے چلتے ہیں اس کو راستہ بتا دو تاکہ ٹھوکر نہ لگے، اس کو ٹھوکر سے بچا کے منزل کی طرف چلا دو، یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ اور فرمایا جو شخص حاجت مند ہے وہ رہنمائی چاہتا ہے، اس سے رہنمائی فراہم کر دو جس قسم کی، یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ اور فرمایا جو محتاج محروم اور مظلوم ہے اس کی مدد کے لیے پوری جان لڑا دو، محنت کرو، چل چل کے تمہاری ٹانگیں تھک جائیں مظلوم کی مدد میں، فرمایا تمہارا چلا ہوا ہر قدم صدقہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ اور فرمایا حتیٰ کہ کوئی کمزور ہے پوری قوت کے ساتھ اس کی مدد کرو، وہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ تحمل بشدت ذراعیک مع الضعیف، کہہ کر فہذا کلہ صدقۃ منک علی نفسک، اے بندے یہ سارے اعمال تیری طرف سے اللہ کے حضور صدقہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ خیرات ہے۔ اور یہ جو عمل ہے اس کو زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اب میں آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، ایک ذمہ داری بنتی ہے میں یہ فریضہ ادا کروں کہ کولیکٹیو سٹرگل کر کے آپ ایک ماحول ایسا پیدا کر سکتے ہیں جس میں ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں شریک عبادت ہو۔ تنہا رہ کر ایک ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر تنہا رہیں گے، ایک انڈیویجول، ابواب خیر بھلائی کے راستے بہت ہیں مگر انڈیویجول اتنی مشکلات میں، اتنے مسائل میں پھنسا رہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ذرا پہ جس پہ لگانا چاہیے تھا نہیں چلا سکتا، چہ جائے کہ وہ اوروں کو بھلائی پہنچا جائے۔ موجودہ سوسائٹی میں ضروری ہے کہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے، اجتماعی ذمہ داری ادا ہونی چاہیے،
اس لیے حضور السلام نے فرمایا مرو بالمعروف ونہو عن المنکر، اجتماعی طور پر نیکی اور بھلائی جو میں نے آپ کو ساری سمجھائی ہے، اس کے لیے اجتماعی طور پر سٹرگل کرو، کولیکٹیو سٹرگل کرو. اور وہ برائی جس سے بدخلقی پیدا ہو رہی ہے، جس سے انسانیت کمزور ہو رہی ہے، جس سے بندہ اپنے اللہ سے دور ہو رہا ہے، اس کو کولیکٹیو سٹرگل کے ذریعے ان فتنوں کو ختم کرو. فرمایا اگر تم کولیکٹیو سٹرگل نہیں کرو گے، کوئی کام آج کی دنیا میں انفرادی کاوش سے نہیں ہو سکتا. آج کی دنیا میں کوئی قوم کو ایز اے ہول ایک بھلائی کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور طبقات کو مجموعی طور پر خیر کے کام کو بڑھانے کے لیے کولیکٹیو سٹرگل کرنی ہوتی ہے. اگر ہر انڈیویجول سمجھے کہ میں انڈیویجول کر لوں گا، حالات، ماحول، گرد و پیش اتنے طاقتور ہیں کہ وہ آپ کو خیر کی راہ پہ چلنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا. بندہ جاب میں اتنا مصروف ہے، کاروبار میں اتنا بزی ہے، گھریلو ذمہ داریوں میں اتنا بزی ہے، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ بھلائی کا کوئی قابل ذکر اور قابل قدر تصور کر سکے. حتیٰ کہ بندہ حالات کے نرغے میں پس کر اپنے آپ کو بے بس مجبور تصور کرتا ہے. حضور اسلام نے اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ اجتماعی طور پر خیر کے لیے کولیکٹیو ایفرٹ کرو. اور ایک بڑی عجیب بات بتائی، فرمایا من قبل ان تدعونی، اللہ پاک نے فرمایا ان تدعونی فلا اجیبکم. حضور السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ یقول، اللہ پاک نے فرمایا اگر تم اجتماعی طور پر اپنے دین کو بچانے، خیر کو پھیلانے اور اپنی زندگی اور اولاد کی زندگی اور گھر کو فتنوں سے بچانے، شر سے بچانے کی اجتماعی سٹرگل کا حصہ نہیں بنو گے، نہیں کرو گے، تو فرمایا وہ وقت جلد آ جائے گا جب تم میری بارگاہ میں دعا کرو گے، میری طرف سے جواب نہیں آئے گا. ہر شخص مجرم ہوگا کہ اس نے اجتماعی سٹرگل نہیں کی ہے، خیر کے لیے حصہ نہیں بنا. تو تم دعا کرو گے، جواب نہیں آئے گا. وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، تم مانگو گے تمہیں دیا نہیں جائے گا. وَاسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ، تم مدد طلب کرو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ ایک وقت ہوتا ہے، آپ اولاد کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، ایک سٹیج ہوتی ہے جس وقت، جس سٹیج تک آپ اولاد کو خیر کی راہ پہ لگا سکتے ہیں. جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو آپ کو عمر بھر کی پریشانی اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ملتا. آپ ایک ٹائم، اور کوئی کام زندگی میں بغیر محنت کے نہیں ہوتا. میں نے دو باتیں کی، ایک محنت اور ایک اجتماعی کاوش. محنت اور اجتماعی کاوش. آپ ریاستیں اور حکومتیں اور ملکوں کے نظام بھی اچھا بنانا چاہتے ہیں تو انڈیویجول کیپیسٹی میں کچھ نہیں بن سکتا، آپ کو کولیکٹیو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اسی طرح دین بچانا چاہتے ہیں، خیر کی ویلیوز پیدا کرنا چاہتے ہیں، شر سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی دین کو، خیر کو زندگی میں لانا چاہتے ہیں، اولادوں، نسلوں کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، کولیکٹیو ایفرٹ، مسلسل سٹرگل، کوشش اور کولیکٹیو کوشش، دو باتیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ دیکھیے مثلا آپ ڈاکٹر، ہماری سوچ جب دین کا معاملہ آتا ہے، اخلاق حسنہ کو سنوارنا ہے، سیرت کو سنوارنا ہے، اس کا معاملہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کرم کر دے گا. یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے، ایسے کرم نہیں ہوتے. کبھی کوئی دیکھا کہ گھر بیٹھے اللہ کے کرم سے آپ کا کوئی بیٹا بیٹی ڈاکٹر بن گیا؟ میں اللہ کرم کر دے گا اس کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں. آپ دعا کر لیں، مصلی پر بیٹھ جائیں، تسبیح پکڑ لیں، روز قرآن مجید کا ختم کریں، روز صدقہ خیرات کریں، ہر روز عمرے پر جائیں، ہر سال میں عمرے کریں، حج کریں، دعا کریں کہ باری تعالیٰ میرے بیٹے کو انجینئر بنا دے، میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، میرے بیٹے کو چیز کا اسپیشلسٹ بنا دے. اور نہ وہ اس لائن میں داخل ہو، نہ اس پر محنت کرے، نہ سبجیکٹ پڑھے، نہ اعلیٰ اسکولوں اور یونیورسٹیز میں جائے، نہ امتحان پاس کرے، آپ کے اللہ کرم کر دے تو کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے اللہ کے کرم سے. اللہ کے کرم کا یہ طریقہ نہیں ہے. مریض ہو
تو آپ علاج ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں کہ اللہ کرم کر دے اور شفا یاب ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر فیلڈ میں، ہر سبجیکٹ میں آپ کو داخل ہو کر اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اور تسلسل سے سال ہر سال کی محنت ہوتی ہے، گریجولی ریزلٹ آتے ہیں۔ آپ سوئمر کو لے لیں، سوئمنگ کرتے ہیں اور کہیں دعا کر دیں کہ فلاں آدمی جو کہ بہت نیک ہے، یا مثال میرے لیے آپ جو بھی اچھا سے اچھا تصور میرے لیے دل میں رکھتے ہوں، جتنی عقیدت، جتنی محبت دل میں رکھیں اور جو بھی خیال رکھیں، اگر وہ سب کچھ درست ہو اور مجھے کوئی کہے چھلانگ لگا دیں اس دریا میں، سمندر میں، مجھے سوئمنگ نہیں آتی، جو ہمارا اسکولنگ کا زمانہ تھا سوئمنگ اور سائیکلنگ وغیرہ نہیں آتی تھی، میرے بچے پوتے یہ سب بہترین سوئمر ہیں، اپنے اپنے زمانے کی بات ہے۔ تو مجھے کوئی کہہ دے بھی آپ سمجھیں کہ چونکہ اس طرح کے آدمی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ پار بھی لگ جائیں گے، تو میں نے کیا سوئمنگ کرنی ہے، وہ سارا ہی پار ہو جائے گا۔ یعنی میں نے سوئمنگ سیکھی نہیں ہے، تو جس کام میں پڑھا نہیں ہوں میں کر کیسے لوں گا؟ کوئی کام سلیقے سے کرنے، محنت کرنے اور مسلسل ایفرٹ کرنے کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ گیم دیکھ لیں، کمزور کھلاڑیوں کی ٹیم بنا دیں فٹ بال اور کہیں کہ سارے گول کر کے، تو ورلڈ کپ ابھی رشیا میں ہو گیا نا، ورلڈ کپ ہوا، تو ورلڈ کپ جیت کے آ جائے، تو نالائق کھلاڑی ورلڈ کپ نہیں جیتتے۔ میں فٹ بال کھیلا ہوں، میں اپنی اسکول کالج لائف میں بہترین فٹ بالر تھا، اچھا کھیلا ہوں۔ زمانہ تھا جب علمی بوجھ بہت زیادہ نہیں آیا تھا، تو کرتے تھے، کشتی بھی کرتے تھے، کبڈی بھی کرتے تھے، ایکسرسائز بھی کرتے تھے، اور فٹ بال، والی بال، بہت ساری گیمز کھیلتا تھا۔ کرکٹ اس وقت آئی نہیں تھی، فٹ بال کے بعد ہاکی آئی ہے، ہاکی کے بعد ریپلیس ہوئی ہے ہاکی کرکٹ کے ساتھ۔ آپ میں سے بہت کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان عروج پر تھا فٹ بال کو، کتنوں کو نہیں پتا؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا، جن کو یہ بات نہیں معلوم۔ مجھے اندازہ 60s کا زمانہ کلائمیکس تھا فٹ بال کا پاکستان میں، گلی گلی میں جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں، گلی گلی میں بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، گیم کی بڑے فٹ بالر تھے، شاندار۔ وہی وجہ ہے کہ اسکول میں ہم، انگلش اسکول تھا ہمارا، سیکرڈ ہارٹ اسکول، مشنری اسکول تھا، یورپین پڑھتے تھے اور فٹ بال کھیلتے تھے۔ پھر اس کو ریپلیس کیا ہاکی نے۔ پھر ہاکی، آپ کو پتا ہے میونخ یہ کہاں ورلڈ کپ جیتا تھا، یہ تو پتا ہے آپ کو، 72 یا 71 73 82 میں، 82 نہیں 71 72 میں میونخ میں ورلڈ کپ۔ پھر ہاکی ریپلیس ہوگی کرکٹ سے۔ اچھا، اگر آپ فٹ بال کے پلیئر کو کرکٹ پہ کھڑا کر دیں تو خیر سے ہار کے ہی آئے گا، اور بڑا سے بڑا کرکٹر آپ اس کو فٹ بال میں کھڑا کر دیں، اس کو فل بیک لگا دیں، اس کو گول کیپر لگا دیں، اس کو سینٹر فارورڈ کر دیں، تو وہ ہار کے ہی آئے گا، کیونکہ وہ اس نے وہ کام سیکھا نہیں۔ ایک کیمسٹ فزکس والے کا کام فزیشین کا نہیں کر سکتا، میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ انجینئر کا کام نہیں کر سکتا، ہر کام کی ایک لائن ہے۔ لہذا اسی طرح، اور اس کا ایک پروسیس ہے، اور اس کے لیے کنٹینیوس اسٹرگل ہے۔ اسی طرح آپ اگر دین پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ویلیوز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کا بارے ان کو دین جب میں کہوں تو انسانیت کا، انسانیت کی جو ویلیوز کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور دین کی روح کو زندگی میں لانا چاہتے ہیں نسلوں میں، تو وہ خالی دعا سے، وظیفوں سے اور اللہ کے کرم سے اپنے آپ نہیں ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو ایک کولیکٹیو اسٹرگل کا حصہ بننا ہوگا، اور اپنا تن، من، دھن، جان، مال، وقت، جتنا اللہ توفیق دے اس کو لگانا ہوگا، تب جا کے ہدایت کا راستہ کھلتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ واحد دینی زندگی کی اصلاح، دینی زندگی کی ترقی، اخلاقی زندگی کی ترقی، نسلوں کو دین پہ چلانا، ہدایت کی راہ پہ چلانا، واحد یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے کرم سے ہو جائے گا، از خود ہو جائے گا، دعاؤں سے ہو جائے گا۔ لوگوں نے لگا بھی دیا، کئی لوگوں کے دھندے ہیں، کاروبار ہیں، جن کا دھندہ اور کاروبار ہے وہ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آنے دیتے کہ ریئلٹی کچھ اور ہے، کیونکہ اس سے ان کی جیبیں وابستہ ہیں، ان کے بزنس وابستہ ہیں۔ وظیفے دیں گے تو ان کا پیٹ بھرے گا، ان کو کاروبار چلے گا۔ تو یہ بدقسمتی سے لوگ صحیح گائیڈ لائن بھی نہیں دیتے، الا ماشاء اللہ۔
اور لوگ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، وقت نہیں صرف کرتے. لہذا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر حدیث پاک میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ برائیاں فروغ پا رہی ہیں، شر فروغ پا رہا ہے زندگی میں، اور خیر کمزور ہوتی جا رہی ہے، اپنی زندگیوں سے، آپ کی اولاد کی زندگیوں سے، گھر سے، سوسائٹی سے خیر کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور آپ اس کے لیے اسٹرگل نہ کریں، شر کو مٹانے اور خیر کو بڑھانے کے لیے زندگی میں اگر آپ ایفرٹ نہ کریں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب منہ، قریب ہے کہ اللہ پاک سارے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے. اس لیے کہ وہ شر کو مٹانے اور خیر کو بڑھانے کی اسٹرگل نہیں کی، ایفرٹ نہیں کی. انہیں معلوم تھا کہ کوئی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا. اپنے بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے گھر بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو گھر بنتا ہے. جاب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو گھر بنتا ہے. ترقی کرتے ہیں گریجولی، محنت کرتے ہیں ہر اپنے پروفیشن میں، ہر کام محنت سے ہوتا ہے. لیکن آپ اپنا دین بچانا چاہتے تھے، سنوارنا چاہتے تھے، خیر لانا چاہتے تھے، شر مٹانا چاہتے تھے، محنت نہیں کی. اس نے کہا کہ چلو اپنے آپ اللہ کے فضل سے ہو جائے گا، ایسے ہی توقع کرتے رہے اپنے آپ ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم سارے کولیکٹیولی خیر کو پھیلاؤ، شر کو مٹاؤ. اگر ایسا نہیں کرو گے لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت ان قریب تمہارے اوپر ایسی ناراضگی اور عذاب بھیجے گا کہ پھر تم اللہ سے دعا کرو گے، قبول نہیں کی جائے گی. حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لکم، جب پوری قوم یا پورا طبقہ یا سوسائٹی یا کمیونٹی جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں من حیث الکل جب اپنا خیر کا فریضہ انجام دینے سے غافل ہو اور شر کو روکنے کو کے لیے اپنی اسٹرگل نہ کرے، تو فرمایا پھر جب اللہ پاک پھر تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو روک دے، پھر اولیاء اور صالحین اور نیک بندے بھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک قبول نہیں کرے گا، روک دے. اس لیے کہ جن کے لیے کر رہا ہے وہ حقدار نہیں، انہوں نے ایفرٹ نہیں کی خیر کو پھیلانے اور شر کو مٹانے کے لیے، اپنا فرض ادا نہیں کیا. یہ وہ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایک شخص کسی قوم میں، ایک کمیونٹی میں، ایک سوسائٹی میں رہتا ہے اور وہاں گناہ کا، نافرمانی کا، گناہ کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، اور وہ چاہیں تو ایفرٹ کر کے اس شر کو روک سکتے ہیں، شر کو، ایول کو، برائی کو روک سکتے ہیں، اور اچھائی کو اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں فروغ دے سکتے ہیں. مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا یغیروا، مگر انہوں نے کوشش نہیں کی. اللہ پاک ان کے مرنے سے پہلے مختلف قسم کی تکلیفوں میں، عذاب میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے. یہ ایک نظام قدرت ہے، ایک نظام قدرت. اس لیے میری نصیحت اور میسج یہ بھی ہے کہ آپ جہاں ہیں، جہاں زندگی کے باقی فرائض انسان ادا کرتا ہے اور اپنا ٹائم نکالتا ہے، وہاں اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اور خیر کی ویلیوز کو پروموٹ کرنا اور شر کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے لیے کولیکٹیو ایفرٹ ہے. اور کولیکٹیو ایفرٹ آرگنائزڈ ایفرٹ ہوتی ہے، آرگنائزڈ. وہ میں نے عرض کیا کہ تنہا فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. موج بھی دریا میں ہو تو طاقتور ہوتی ہے، دریا سے باہر ہو اکیلی تو موج بھی نہیں ہوتی. شاخ بھی درخت سے لگی اور جڑی ہو تو اس پہ پھل لگتا ہے، اور درخت سے کٹ جائے، تنہا شاخ رہ جائے تو ہریالی بھی نہیں رہتی، پھل بھی نہیں لگتا. لہذا آپ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کا حصہ بنیں. یہ دین کے لیے، میں دین کی بات کر رہا ہوں، اپنے دین اور ایمان کے لیے، دینی قدروں کے لیے، اس تعبیر کے مطابق جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے. محض رسمی چیز نہیں جس سے نفع اور فیض نہ ملے، اس کی حصہ ایفرٹ کو بنیں. چوز کرنا آپ کا کام ہے، آپ چوز کریں
کون سی ایفرٹ کلیکٹیو اچھی ہے، کون سی بہت بہتر ہے، کون سی آپ کی طبیعتوں کو سوٹ کرتی ہے، کون سی ایفرٹ سوٹ نہیں کرتی، کس جگہ آپ جڑ کے کام کریں گے تو اچھے نتائج آئیں گے، بچوں کے لیے مستقبل سنورے گا، کس جگہ نہیں ہوگا، یہ ڈیسیژن آپ کو کرنا ہے۔ میں نے آپ کو تھیم دیا ہے، مین میسج دیا ہے کہ تنہا نہ رہیں، جڑے ایک کولیکٹیو ایفرٹ کے نظام کے ساتھ، آرگنائز کولیکٹیو ایفرٹ کریں۔ تو آج پیغام دو تھے، ایک اخلاق حسنہ کا، انسانی ہیومن ویلیوز کا، انسانی اخلاق کا کہ وہ دین کی روح ہے، اور ایک دین کو بچانے کی یہ کولیکٹیو آرگنائزڈ ایفرٹ کا حصہ بننے کا، تاکہ آپ پروموٹ کر سکیں اس خیر کو، اللہ پاک خیر کا راستہ کھولے اور اس خیر کو آگے پروموٹ نسلوں تک بڑھا سکیں، اور وہ جو خیر ہے دین پر مبنی اس کو زندگی میں پریکٹیکلی لائیں، اور وہ خلق حسن ہے، اور دوسرے کی برائیوں کو نہ دیکھیں۔ آخری حصہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو ہمیشہ پازیٹو بنائیں۔ جو آدمی دوسرے کی برائی اور کمزوریوں کو دیکھتا ہے وہ کبھی پروڈکٹیویٹی نہیں پیدا کر سکتا، وہ کبھی پروڈکٹیو اور پازیٹو نہیں ہوتا، عمر بھر پریشان رہتا ہے، اس کو چبھن رہتی ہے، جلن رہتی ہے، دکھی رہتا ہے، اس کو سکھ نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، جسے دوسرے کی برائیاں نظر آتی ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں، اس کو کبھی چین، سکون اور سکھ نہیں ملتا، وہ کڑتا ہے، اس سے غیظ و غضب پیدا ہوتا ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے کدورت پیدا ہوتی ہے، اور نفرت اور کدورت انسان سے خیر چھین لیتی ہے۔ پازیٹیولی کچھ کرنا ہے تو اپنی طبیعت میں پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں، جو دوسروں کا خیال رکھے، اور خیر کی طرف بڑھنا ہے تو یاد رکھ لیں، ایسی آنکھیں پیدا کریں، ایسی آنکھیں کہ جو دوسرے میں خیر دیکھیں، آپ کی زندگی کا اپنا شر دیکھیں، دوسرے کی برائی نظر نہ آئے آپ کی آنکھ کو، اور اپنی زندگی کی اچھائی نظر نہ آئے۔ جو شخص اپنی زندگی میں اپنے آپ میں اچھائی دیکھتا ہے، دوسرے کی برائی دیکھتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں، جو شخص اپنی اچھائی دیکھے گا اس کو صرف اور صرف دوسرے کی برائی نظر آئے گی، یا اس کو یوں کہہ لیں، جو شخص دوسرے کی برائی دیکھے گا اسے اپنے اندر صرف اچھائی نظر آئے گی، ایسا شخص محروم ہے، محروم ہے، اس کے اندر من میں خیر کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا، اسے اللہ کی قربت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ایک آنکھ چاہیے، اور آنکھ وہ جو دوسرے میں اچھائی دیکھے، اپنے اندر صرف برائی دیکھے، تب بندہ اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، میں کتنا لٹ گیا ہوں، کتنا خسارہ ہو گیا ہے، کتنا نقصان ہو گیا ہے، کہاں تھا، کہاں ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، پھر وہ اپنی اصلاح کا سوچتا ہے۔ اور جس نے اپنے من میں خسارے کو دیکھنا ہی نہیں، اس نے اصلاح کی فکر کیا کرنی ہے؟ تو ہم مجموعی طور پہ غفلت کی نیند میں ہیں، غفلت کی نیند میں ہیں، اور جب آدمی نیند میں ہوتا ہے، غفلت کی نیند میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا خسارہ ہے، یہ مجھے کوئی ڈس رہا ہے، یہ مجھے کوئی مار دے گا، اسے علم بھی نہیں، چونکہ وہ نیند میں ہے۔ بیدار ہوگا تو اسے نفع نقصان کی خبر ہوگی۔ تو ہمیں ایک روحانی بیداری کی ضرورت ہے، وہ بیداری شعور کی بیداری ہے، جس سے غفلت ختم ہو اور ہمیں اصل زندگی کا احساس ہو۔ آپ ہر روز لوگوں کو فوت ہوتے دیکھتے ہیں، جب موت آتی ہے تو کسی سے پوچھ کے آتی ہے، کسی سے پوچھ کے آتی ہے، موت میں جب آنا ہے آ جانا ہے۔ ہر روز دیکھتے ہیں، ہر روز لوگوں کو دفناتے ہیں، جب دفن ہوتا دیکھتے ہیں۔ آپ نے کسی شخص کو کبھی دیکھا ہو بڑا مالدار، کروڑوں اربوں پتی، کھربوں پتی، لوٹ مار کی ہو پورے زمانے میں، کبھی جاتے ہوئے دیکھا کہ کفن کے ساتھ مال بھی لے کے گیا؟ بولیے، کبھی کوئی مال لے کے آپ دفنا آتے ہیں، کبھی دفنایا اس کا سونا چاندی مال و دولت کی قبر میں؟ وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ عمر بھر جو کماتا رہا، لوٹتا رہا، اس کے ساتھ کچھ نہیں جانا، اور جن کے لیے چھوڑ گیا اس نے مٹی میں دفنا کے آ جانا۔ یہ صرف فکس کرنا ہے اپنی سوچ کو، زاویہ نگاہ کو۔ میں آپ کو سوچیں دے رہا ہوں، اپنے آپ کو سوچ کو فکس کرنا ہے۔
جن کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے ساری زندگی، گالیاں بھی کھائیں، کمایا لوٹا، جن کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے انہوں نے مٹی میں دفنا کے آ جانا، مٹی میں۔ اللہ اللہ اور فیصلہ، وہ جو محلات بنائے تھے کوئی محل ساتھ نہیں جانا، قبر میں مٹی میں دفن کر کے آ جائیں گے۔ اور جن کے لیے عمر بھر کمایا تھا جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انہوں نے 2 گھنٹے بھی نہیں رکھنا گھر میں۔ یہ ہر شخص پر وارد ہونے والا ہے، ہر شخص کے ساتھ بیتنے والا۔ 4 گھنٹے بھی نہیں رکھنا گھر میں۔ وہ جن کو سینے سے لگا کے آپ دودھ پلاتی تھی، جن کو پالا تھا گود میں، جن بچوں کے لیے ساری رات جاگتی تھی اور ساری عمر کی کمائی لگائی تھی، پڑھایا تھا، پاسا تھا، پولا تھا، جوان کیا تھا، پالا تھا، پھر ان کے بچے، ان کے لیے گھر، سارا کچھ بنایا تھا، وہ آپ کو اپنی جان زندگی کہتے تھے، آپ ان کو ان کے اوپر جان زندگی نچھاور کرتے تھے۔ رشتہ دیکھیے کیسے ٹوٹتا ہے، بس روح پرواز کرنے کی دیر ہے۔ انہوں نے کہنا ہے 2 گھنٹے میں کہ میت کو لے جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ سارے جہان نے کہنا، وہ کہاں گئی محبتیں، وہ کہاں گئے مادی خونی رشتے۔ کسی نے کہنا ہے کہ چلو میرا باپ گیا ہے، میری ماں بڑی میری محبت تھی تو میں نہیں جا، 7 دن رکھ لوں میں گھر میں، ہفتہ رکھ لوں، 2 دن رکھ لوں، کیا کہیں گے؟ نہیں، بدبو آ جائے گی۔ اب انہیں سمیل کی فکر ہے، اور واقعہ بھی اس طرح ہے۔ تو کوئی گھر میں رکھے، جو گھر آپ کا بنایا ہوا ہے ان کا ایک پیسہ نہیں ہے، اس گھر میں کوئی نہیں رکھے گا، ایک لمحے کے بعد نکالو اور وہاں دفنا کے آ جائیں گے۔ وہ غربت خانہ، وہ قبر جس کو کہتے ہیں، اور ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ یہ ایک زندگی کا اینڈ ہے۔ لہذا بڑا دانش مند وہ شخص ہے، بڑا دانش مند وہ شخص ہے جسے زندگی میں اپنی منزل نظر آ جائے کہ میری زندگی کا اینڈ کہاں جا کے ہونا، اور وہ اینڈ کو بہتر کر لے، اپنے انجام کو بہتر کر لے۔ اس انجام کے بہتر کرنے کے لیے میں نے 3-4 مختلف ایسپیکٹ جو ہیں وہ سارے آپ کو سکھائے اور بتائے۔ اور ایسے لوگ ہوئے اس طرح کہ ایک میں آپ کو واقعہ حضرت عبداللہ بن جعفر کا سنا کے، یہ میرا بڑا مرغوب، میرا پیارا واقعہ ہے، مجھے خود اس میں حظ اور کیف آتا ہے۔ میں نے یورپ کے ٹور میں کئی جگہ اس کو بیان کیا، باقی مضمون الگ الگ ہوتے ہیں، مگر کچھ 2-3 چیزیں میں ذوق کے لیے بیان کرتا ہوں۔ آپ بھی انجوائے کریں گے، مگر انجوائے نہیں کرنا، صرف اس میں سے کچھ لینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا باہر سفر پہ تو ایک نخلستان آیا، یعنی کھجوروں کا درخت۔ کھجوروں کے درخت میں پہنچا تو میں نے سیاہ فام غلام دیکھا۔ اس زمانے سلیبز ہوتے تھے، سلیب، وہ پھر ڈیوٹی کرتے تھے، یا آپ سمجھ لیں کہ ورکر دیکھ لیں، سلیب نہیں، جیسے ایک ورکر تھا کسی کا۔ وہ مالی تھا اس نخلستان کا، کھجوروں کے درخت کا۔ اس کو دیکھا، اس جوان کو میں نے محسوس کیا اس کا چہرہ دیکھ کر کہ یہ بھوکا ہے، اس کو کچھ دیر سے کھانا نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، میں نے اس کو دے دی کہ یہ روٹیاں کھا لے، اس کی بھوک مٹ جائے۔ دیکھ کے میں ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، مجھے اس کے چہرے پر معرفت کے آثار نظر آئے، مجھے لگا کہ اللہ والا ہے۔ میں بیٹھتا ہوں، جب کھانے سے فارغ ہوگا تو اس سے 2-4 باتیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میرے بیٹھے یہ کتا آ گیا۔ اس جوان نے ایک روٹی اس کتے کو دی، کتے نے روٹی کھائی، پھر اپنا منہ اس کی طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس جوان نے دوسری روٹی اس کی طرف پھینک دی، کتے نے وہ روٹی کھا لی، پھر کتے نے منہ اٹھایا، اس نے تیسری بھی اسی کو دے دی۔ کتا تینوں روٹیاں کھا کے چلا گیا۔ میں اس جوان کے، سیاہ فام جوان تھا، حبشی غلام، اس کے قریب ہوا۔ میں نے پوچھا اے جوان، بتاؤ روز کی تمہاری خوراک کیا ہے؟ غربت کا زمانہ ہے تو سوائے خوش روٹی کے ملتا کیا تھا؟ تو اس نے کہا جی 3 روٹیاں روز کی خوراک ہے، ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام۔ تو میں نے پوچھا میں نے تمہیں 3 ہی روٹیاں دی تھی تو تم کچھ اپنے لیے رکھ لیتے اور کچھ تم کتے کو دے دیتے، تم نے ساری روٹیاں کتے کو کھلا دی۔ یہ ہے، یہ میرا میسج، ایک لائف کی ایک اپروچ دے رہا ہوں۔ کسی کی سمجھ میں آ جائے تو بڑی خوشی ہوگی، اور میں بھی سمجھوں گا کہ میں نے ڈیلیور کر لیا، جس مقصد کے لیے آیا دے دیا۔
جس کی سمجھ میں بالکل نہ آئے، بالکل نہ آئے، وہ بشک محبت سے مجھے واپس کر دے. میں کسی اور جگہ گاہک کو دے دوں گا، میں تو سوداگر ہوں اسی خیر کی بات کے سمجھانے کا. اور کس کو کچھ سمجھ آئے کچھ نہ آئے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے. بولے میں بھلے آپ کو ایک دریا دے رہا ہوں، یہ توقع نہیں کرتا کہ دریا کا دریا پی لے. یہ ایسی، میں تو ایک پریکٹیکل آدمی ہوں. ساری زندگی میں پروفیشن میں لائر رہا ہوں، پروفیسر رہا ہوں، لاء کا وکالت کی ہے، تو سارا علم پڑھا اور پڑھایا ہے زندگی بھر. تو میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں، یہ توقع نہیں کرتا کہ دریا پی لیں گے، سمندر پی لیں گے. نہیں، میں دے رہا ہوں آپ کو بہت کچھ، اس میں سے آپ ایک پیالہ ہی پی لیں، بھلے ایک پیالہ پی لیں. اور جو پیالہ بھی نہیں پی سکتا، 2-4 قطرے ہی پی لیں. اس کی لائف میں ایک سٹارٹ، ایک تراوت تو آ جائے گی نا، اور اس سے ایک سٹارٹ تو ہو جائے گا. پھر آگے اللہ برکت دے گا اس کی عزم اور نیت کی وجہ سے. تو اس سے پوچھا جوان تو نے 3 روٹیاں کتے کو دے دی، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اردنا لیست ارض کلاب. اس نے کہا ہماری زمین اور یہ جو قصبہ اور گاؤں ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں کتے نہیں ہوتے، یہاں کتے نہیں ہوتے. ہمارے قصبے میں دور دور تک کوئی کتا ہے ہی نہیں. یہ جو کتا یہاں آیا، میں سمجھ گیا کہ کہیں دور سے آیا ہے اور بھوک اس کو لے آئی ہے. اس کو کھانے کا نہیں ملا تو کھانے کی تلاش میں مارا مارا آیا ہے. تو جب میں جان گیا کہ دور سے آیا ہے لمبا سفر کر کے کتا، تو میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو بھوکا واپس موڑ دوں، کتے کو بھوکا واپس موڑ دوں اور اس کا شکم سیری کے بغیر دے دوں. میں گوارا نہیں کیا، اس لیے ساری روٹیاں اس کو دے دی. تو میں نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ جوان پھر تم آج کیا کرو گے؟ سارا اس کو کھلا دیا، پہلے بھی بھوکے تھے، تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا اللہ نے یہ جو توفیق دی ایک بھوکے کتے کو کھلانے کی، اس توفیق پہ اس کا شکر کروں گا اور شکر کی لذت میں دن گزاروں گا، اس شکر کی لذت میں دن گزاروں گا. یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک اپروچ ہے، لائف کی اپروچ ہے. آقا علیہ السلام نے ایک روز فرمایا، اشعری ایک قبیلہ تھا اشعریوں کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ الاشعریون ہیں، یہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. ایک قبیلہ تھا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی کون سی بات بڑی اچھی ہے جن کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں؟ کون سی بات اچھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی یہ بات اچھی ہے اور میں اس بات سے پیار کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، کہ جب ان کے قبیلے میں کسی کے پاس کھانا ختم ہو جاتا ہے تو یہ سارے لوگ اپنے گھروں سے کھانا لے آتے ہیں، ایک جگہ ڈال کے برابر سب میں تقسیم کر دیتے ہیں، قبیلے میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے. ان کی طبیعت میں یہ جو ایثار اور قربانی اور دوسرے کے لیے محبت ہے، اس نے انہیں مجھ سے بنا دیا اور مجھے ان سے بنا دیا. یہ اپروچ ہے ٹورڈز لائف، ٹورڈز ادرز. اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام ایک سفر پہ ہیں، آپ نے ایک شخص کی حالت دیکھ کے اندازہ کیا کہ اس کے پاس بھوک ہے، کھانا نہیں ہے. آپ نے فرمایا من کان عنده فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له ومن کان عنده فضل ظہر فلیعد به علی من لا ظہر له. تو صحابہ کہتے ہیں حتی ظننا انه ذاکر من اصناف المال ما ذاکر وظننا انه لا حق لاحد منا فی الفضل. یہ میں نے حدیث پڑھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانا ہے، ضرورت سے زائد کھانا ہے، وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کا کھانا ہے، اسے لوٹا دے. اور جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ اس کو لوٹا دے فرمایا جس کے پاس ضرورت کی سواری نہیں ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں آقا علیہ السلام ایک ایک چیز کا نام لے کے گنواتے گئے حتیٰ کہ ہم نے سمجھا شاید ضرورت سے بچ جائے تو ایک دانہ رکھنے کا بھی حق نہیں. آپ حکم یہ نہیں دے رہے تھے، مگر تاکید ایسی کی کہ لوٹا دے. وہ سمجھا کہ ہم یوں سمجھنے لگے.
یعنی یہ قربانی کا جذبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں، اپنے افراد میں پیدا کیا. یہ قربانی کا جذبہ، یہ تھنکنگ کا انداز. اور جب مدینہ ہجرت کی مکہ سے آقا علیہ السلام نے، اور اسلامک سوسائٹی قائم کی، اسلامک سوسائٹی، اسلامی معاشرہ، اس کی بنیاد رکھی، تو اس کی ابتدا مسجد بنانے سے نہیں کی. مسجد بعد میں بنائی 6 ماہ کے بعد مدینہ کے اندر. سب سے پہلے ان کو جمع کیا، اور جو مہاجرین آئے تھے ان کو، اور جو مدینہ کے انصار تھے ان کو، جن کے پاس تھا انہیں اور جن کے پاس کچھ نہ تھا، ہیوز اور ہیو نوٹس کو جمع کر کے فرمایا آپس میں تقسیم کر لو، کوئی بھوکا نہ رہے. ساروں کے وسائل میں آقا علیہ السلام نے سب محروموں کو شریک کر دیا، اور یہ کمیونٹی بنائی جو ایک دوسرے کی مدد کرے. اس پورے تصور کو مواخات کہتے ہیں، المواخات. اس سے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، یعنی لوگوں کو ایک دوسرے کے درد میں شریک کیا، ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں اور آپ کی دھڑکنیں دل کی، ان کو آپس میں شیئر کرایا، وسائل میں شریک کیا، ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، کیئر کرنے والا، خیال رکھنے والا، دوسرے کے دکھوں میں شریک ہونے والا بنایا، اور دوسروں کے دکھ اٹھا لینے والا بنایا. اس سے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی. یہ ہے دین کی روح، یہ ہے طرز زندگی، یہ ہے حسن خلق، جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور دین کی روح لاتا ہے. میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. 2 چیزیں آج مجموعی طور پہ میں نے کور کی. ایک دین کیا ہے، خلق حسن کا نام، اس کی حقیقی روح کیا ہے، کیئرنگ اور لونگ ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہیومنزم خیرات کیا ہے، چیریٹی کیا ہے. ایک یہ دین کی روح پر بیان کیا. میٹھا کلام کیا ہے، ہمدردی کا رویہ کیا ہے، نفرت کو دل سے نکالنا اور ہر ایک سے محبت کرنا، حتیٰ کہ جانور ہی کیوں نہ ہو. یہ دین کی روح ہے. ایک یہ بتایا. دوسرا بتایا کہ دین کی حفاظت آپ کے اپنے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے نہیں ہو سکے گی. یہ بات پتھر پہ لکیر کی طرح ہے. اگر انڈیویجولی آپ کوشش کریں گے نہیں، حملے کولیکٹیو ہیں، حملے دین کو کمزور کرنے والے. اس کی حفاظت بھی کولیکٹیو سٹرگل سے ہوگی، اس کی حفاظت کولیکٹیو سٹرگل سے ہوگی. میں کسی کو یہ نہیں کہا کرتا کہ کولیکٹیو سٹرگل منہاج القرآن میں شامل ہو کہ اس کولیکٹیو سٹرگل کا حصہ بن جائیں. یہ میرا منصب اور میرا طریقہ، میری زندگی کا اسلوب نہیں ہے. میں بنیادی شعور بیدار کرتا ہوں. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ہر ایک سے بہتر کام کرنے والے ہیں. اگر دین کی بہتر حفاظت کسی اور پلیٹ فارم سے ہو رہی ہو تو اسی کو جوائن کریں. اس سے ہو رہی ہے، اس کو جوائن کریں. اس سے بہتر ہو رہی ہے، اللہ کے یہاں بہتر سے بہترین لوگ ہوتے ہیں. جہاں ہو جوائن کریں، مگر کولیکٹیو ایفرٹ کا حصہ بنیں، تاکہ آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے دین کی حفاظت آسان ہو سکے. اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے، ایمان اور عمل صالح کی خیرات کے ساتھ رکھے، اور آپ کی نسلوں کو بھی خیر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ. دعا بھی کر لیتے ہیں. تیزی سے نکلنا ہے، اب حال میں ہے. قبل اس کے کہ کوئی آ کے کہے بھی نکلو، بہتر ہے ہم خود نکل جائیں. جو خود نہیں نکلتے ان کو نکالا جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے خود نکلنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان عمل صالح عطا فرما، سب کو خیر پر کام فرما. اور منہاج القرآن اسٹاک ہوم میں جی میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کی شفقت صاحب نے اور آپ کی پوری کون ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں، نام تو بیٹے کے ساتھ بتا دو. شفقت کھٹانا اور ڈاکٹر ذیشان اور جنرل سیکرٹری، اور رحمت علی صاحب ہیں، اور ذوالفقار صاحب ہیں. آپ مجھے نام بتائیں گے تو میں لوں گا. یاسین صاحب ہیں. یہ بیٹے حسن اخلاق کا حصہ ہے کہ میں نام لوں، اپریشیٹ کریں. اور رانا وقار صاحب ہیں، جو یونان سے آئے ہیں، جو گریس سے آئے ہیں لوگ، انہوں نے آ کے یہاں بڑی تیزی پیدا کی ہے. رانا وقار صاحب. اور کون ہے بتائیں آپ؟ جی اشفاق صاحب ہیں، یونان سے آئے. اور صاحب اور صاحب اور صاحب اور صاحب سارے جتنے،
اور ہماری باجیاں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے ایفرٹ کی ہے, اور گریس سے آنے والے ساتھیوں نے کام میں تیزی پیدا کی ہے, میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں. اور ہمارے اسٹاک ہوم اور پورے سویڈن سے جی ان کی جو ایفرٹس آپ نے کی ہے, ان کا نام کیا آپ لے لیا تھا؟ افضل فاروقی صاحب ہیں, اور تمام احباب آپ جن کا نام مجھے بتا سکے وہ بھی اور جن کا نہیں بتا سکے, ساروں کو مبارکباد دیتا ہوں, شرکت کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے, اپنی رحمت اپنی برکت اور مدد و نصرت سے نوازے, آباد رکھے, شاداب رکھے, ساری خوشیاں دے آپ سب کو, اور گرم دھوپ کی تپش سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے, اپنی رحمت کے ٹھنڈے سائے میں رکھے, آپ کی اور آپ کے بچوں اور نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو, اور آپ کو توفیق بخشے کہ آپ کولیکٹیو ایفرٹس کر سکیں اپنے دین اور اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے. علماء کرام آئے ہیں, آپ کا اسم گرامی آغا ذاکر حسین صاحب ہیں. ہاں, تو یہ جعفری مکتب فکر کی علماء میں سے تشریف لائن کو ویلکم ہے, اور دیگر علماء اور جو بھی مختلف دینی طبقات سے, سیاسی طبقات, سماجی طبقات سے جو بھی بھائی اور بہنیں بیٹی آئے ہیں, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ آپ کا حامی ہو, ناصر ہو, مددگار ہو, ظاہری اور باطنی برکتیں نصیب ہوں, اور ہمیشہ ہر خیر آپ کا مقدر ہو, اور ہر شر سے آپ محفوظ و معمون رہیں, اور آپ کو سلامتی نصیب ہے, اور اللہ پاک آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے, حاجتیں پوری کرے, اور بیماروں کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ دے, اور جو مانگ رہے ہیں اللہ وہ بھی عطا کرے, اور جو نہیں مانگا اور آپ کے لیے خیر ہے اللہ وہ بھی عطا کرے. صلی اللہ. پاکستان کو اللہ سلامت رکھے, آباد رکھے, ظلم اور جبر کے نظام کو ختم کرے, اور لوگوں کو خیر دے, لوگوں کو خوشحالی دے, سلامتی دے, سکون دے, اور لوگوں کو امانت اور دیانت کا نظام عطا کرے, اور پوری دنیا میں عالم اسلام پہ اللہ کرم کرے, اور عالم انسانیت پوری مینکائنڈ پر اللہ کرم کرے, اور ٹیرورزم سے, ایکسٹریمزم سے اللہ بچائے, فتنوں سے بچائے, شر سے بچائے, پوری دنیا میں امن اور پیس ہو اور خیر ہو, اللہ کی رحمت ہو, اور سب کو مرسیفل کمپیشنیٹ رویے نصیب ہو, اور اللہ کی طرف سے برکت ہو. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین. آپ سب سے گزارش ہے